अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ैज़ हुसैन मीर बहार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री, स्पेशली इन यूरोपियन हिस्ट्री। तो आज अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो भी हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, उसके नताइज क्या थे, उसके असबाब क्या थे, वो किस वजह से आया। तो बेसिकली जो टर्म रेवोल्यूशन है वो हम अक्सर करके इस्तेमाल करते हैं जब किसी का तख्ता उलटना जाए या बगावत की वजह से, या जो आवाम में केओस और अनरेस्ट होता है, वो आवाम एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट होती है या मोनार्की होती है उसका तख्ता उल्टे, तो हम उसको बेसिकली रेवोल्यूशन कहते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सही है। तो हम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम वहाँ पे उस दौर में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी जैसे आज हमारे दौर में है। तो उस वक्त जो मुल्क का निज़ाम चला जाता था वो नोबिलिटी और मोनार्क यानी बादशाह और उसके वज़ीर के ज़रिए चलाया जाता था। तो उस वक्त जो फ्रेंच अवाम ने जो तख्ता उल्टा था वो मोनार्की का उल्टा था। और अगर आज रेवोल्यूशन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान में आता है तो वो किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता उल्टेंगे। तो बेसिकली जो रेवोल्यूशन में जो तख्ता उलटता है, वो उलटने वाला जो होता है वो बेसिकली अवाम होता है। तो इससे पहले कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो हम बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 से लेकर जो उसका पीरियड है वो है 1799 तक, जब 1799 में नेपोलियन ने जो तख्त संभाला था, या इसे कह लें कि वो गवर्नमेंट का पार्ट बना था। उससे पहले कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो हम उससे पहले एक सदी पहले यानी 17th सेंचुरी के हम उस वक्त के हालात जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो रेवोल्यूशन आया था वो 18th सेंचुरी में आया था। तो बेसिकली जो 17th सेंचुरी थी उसमें जो है ना जंगों का माहौल था और उसमें डेमोक्रेसी वगैरह कोई नहीं थी। सिर्फ जहाँ पे तकरीबन हर जगह पे जो है ना बादशाह जो है ना वन मैन शो होता था, सब उसी की सुनते थे। तो ये जंगों का माहौल था, जैसे कि 17th सेंचुरी में चाइना में भी वार चल रही थी, इंडिया में मुग़ल और मराठा वार चल रही थी, कांगो वार चल रही थी, अफ्रीका में और यूरोप में खुद एक 30 ईयर्स वार चल रही थी। तो बेसिकली उस वक्त जो वो वक्त था उसमें जंगों का माहौल था। उस वक्त तो सारे फैसले किए जाते थे, वो फैसले सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह और जो नोबिलिटी थी यानी उसके वज़ीर थे, सिर्फ उन्हीं से किया जाता था। एक आवाम को पावर नहीं होती थी कि वो उनको डिनाई कर सके। तो बेसिकली जो सारा का सारा पावर था वो बादशाह के पास था। तो उस वक्त तकरीबन सारी दुनिया में जो तकरीबन 3 डिवीज़न थी गवर्नमेंट जो ना उस वक्त ऐसे कह लें कि स्टेट की, सही है, जो तकरीबन हर मुल्क में पाई जाती थी। पहला था वो एरिस्टोक्रेसी और नोबिलिटी। ये किस पे मुश्तमिल था? ये मुश्तमिल था बादशाह और वज़ीरों पे। और दूसरा जो था वो था क्लर्जी यानी प्रीस्ट या उलमा हम कह लें या पंडित कह लें, मतलब मुख्तलिफ नेम होंगे उनके हर एक मुख्तलिफ ज़बान में। और जो तीसरा था वो पेजेंट या फार्मर्स थे। बेसिकली उस वक्त जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं थी, तो बेसिकली हम उनको पेजेंट कह के ही बुलाएंगे। या जैसे कि इंडिया का सिस्टम था, कास्ट सिस्टम, हम उसको इससे तश्कील दे, जैसे उनमें 4 डिवीज़न थी और आम तौर पर जो ना हर किसी में 3 होती थी। कौन सी? एरिस्टोक्रेसी या नोबिलिटी, क्लर्जी एंड पेजेंट या फार्मर्स। उस वक्त जो पैसा और पावर बिलोंग करता था वो एरिस्टोक्रेसी या नोबिलिटी के पास होता था। उनकी हालत इंतहाई उनकी जो हालत थी वो इंतहाई खुश थी। उन्हीं के पास पैसा और पावर था, वो अयाशी की ज़िंदगी गुजारते थे। और जो आम आवाम की हालत थी, एक आम आदमी की हालत थी, वो इंतहाई पस्ती की हालत थी। तो बेसिकली ये ऐसा सिस्टम क्यों था? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम इस वजह से था क्योंकि जो उस वक्त के पादरी, उलमा या पंडित कह लें, वो कहते थे कि रूलर्स वर चोजन बाय गॉड टू रूल, नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स। यानी जो बादशाह होते हैं वो खुदा की तरफ से चुने गए होते हैं, इसलिए उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो बेसिकली उनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और जो पादरी थे उन्होंने कहा कि हम बेसिकली गार्डियंस और कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ
اسپریچولیٹی سلیکٹڈ بائی گاڈ، کہ ہم جو ہے نا ہم ایک عام آدمی کو بتائیں گے کہ زندگی کیسے جینی ہے، ہم ان کو گائیڈ کریں گے، ہم ان کو ایک پاتھ دکھائیں گے کہ زندگی ایسے گزارنے کے مینس ہم ان کو ڈکٹیٹ کریں گے۔ تو بیسیکلی یہ جو سارا کا سارا جو ایسا سسٹم تھا جس میں عام عوام پستی کی حالت میں تھی، یہ بیسیکلی اس وقت کا جو ایک کرپٹ ریلیجن تھا، سو کال ریلیجن تھا یا سو کال ریلیجس سسٹم تھا، وہ سب سارا کا سارا اس وجہ سے تھا۔ تو اس دوران ایک انٹلیکچوئل موومنٹ بھی شروع ہوئی جس کو ہم ایج آف انلائٹمنٹ کہتے تھے، وہ بھی 17th سینچری میں شروع ہوئی۔ تو اس میں بیسیکلی کیا ہوا کہ اس دوران لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیے کہ کیا ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسے ہمیں پادری دکھاتے ہیں، یعنی یا پھر مذہب ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو انہوں نے صرف ایک عام آدمی نے سوال اٹھانا شروع کر دی مذہب پہ۔ تو اس میں جو زیادہ تر کردار تھا وہ ایک فلاسفر ہے، فرینچ فلاسفر اینڈ میتھامیٹیشین رینے ڈیکارٹے۔ رینے ڈیکارٹے اس کو فادر آف ماڈرن فلاسفی بھی کہتے ہیں۔ ان کی ایک فیمس کوٹیشن ہے آئی تھنک دیئر فور آئی ایم، کہ میں ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں، مینس آئی ایم بیکاز آف ریزن، بیکاز آف آئی کین تھنک۔ تو اس وجہ سے اور بہت سے جو ہے نا کافی سارے سائنسدانوں نے اور فلاسفروں نے بھی بہت سی جو ہے نا ایجادیں کی، انوینشنس کی۔ ان میں سے گلیلیو تھا۔ گلیلیو کو بیسیکلی لائف امپرزنمنٹ، یعنی ان کو لائف ٹائم جیل میں ڈالا گیا۔ بیسیکلی وہ کیوں ڈالا گیا؟ کیونکہ اس وقت جو بائبل میں لکھا تھا کہ جو ہے نا سورج زمین کے ارد گرد جو چکر لگاتا ہے، اور جو زمین ہے وہ چکر نہیں لگاتی، وہ سائلنٹ ہے، وہ ساکن ہے۔ تو بیسیکلی گلیلیو نے جب اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ نہیں، جو دھرتی بیسیکلی روٹیٹ کرتی ہے سورج سن کے اراؤنڈ، تو اس وجہ سے اس کو لائف امپرزنمنٹ ہوئی۔ اور نیوٹن بھی تھا، انہوں نے 3 لاز آف موشن دیے، اور دوسرے بھی کافی سارے جو سائنسدان تھے یا فلاسفر تھے، پھر انہوں نے بھی سوال کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس میں کافی کنٹریبیوٹ کیا۔ تو بیسیکلی اسی دوران انگلینڈ میں ایک رائٹر تھا ایڈورڈ ہربرٹ، تو ان نے ایک ڈیزم موومنٹ شروع کی۔ بیسیکلی اس میں جو ہے نا اس کا کہنا تھا کہ گاڈ کریٹڈ دس ورلڈ بٹ ہی نیور انٹرفیئر اینڈ ہی ہیز گیون فری ول ٹو ہیومن۔ بیسیکلی اس کا کہنا تھا کہ خدا نے جو ہے یہ دھرتی بنائی ہے، انسان بنا ہے، مگر اب وہ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو ایک فری ول دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ آپ ہر کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر جان لاک تھا، اس نے بھی جو ہے نا ڈیوائن ڈاکٹرائن آف رائٹس آف کنگس تھی، جو تھیوری تھی ڈاکٹرائن تھا کنگس کے لیے کہ وہ چوزن بائی گاڈ۔ تو جان لاک تھا، اس نے اس کو ڈیوائن رائٹس کو بھی کنڈیم کیا۔ اس نے کہا کہ نو باڈی ہیز ڈیوائن رائٹس ٹو رول۔ اوریجن آف ڈیموکریسی بھی یہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ اسی نے ہی کہا تھا کہ عام آدمیوں کو ایک اپنا بادشاہ یا اپنا حکمران چننا چاہیے۔ صحیح ہے، اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہو کہ اسٹیٹ مسٹ پروٹیکٹ نیچرل رائٹس آف سٹیزن۔ اف اسٹیٹس فیل ٹو ڈو سو پیپل شوڈ اوور تھرو دا گورنمنٹ۔ یعنی ان کا جو کہنا تھا کہ بیسیکلی جو گورنمنٹ ہے وہ ایک سسٹم ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرے، لوگوں کے حقوق کی جس نا پروٹیکٹ کرے ان کو۔ اگر گورنمنٹ اس میں فیل ہوتی ہے تو بیسیکلی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا جائے عوام کے طرف سے۔ اس وقت کے جو کافی مشہور فلاسفر تھے جنہوں نے فرینچ ریولیوشن میں کنٹریبیوٹ کیا، ان میں 3 جو مشہور تھے وہ ہیں مونٹیسکیو، ژان زیکس روسو، وولٹیئر، اور چوتھا تھا تھامس ہابس۔ ژان زیکس روسو کو بیسیکلی فادر آف فرینچ ریولیوشن بھی کہتے ہیں۔ وولٹیئر اسی فرینچ ریولیوشن کے دوران جیل میں بھی گیا تھا، جس کو بعد میں آزاد کرایا گیا تھا عام عوام کی طرف سے بیستائل جیل میں۔ تو بیسیکلی جو فرینچ ریولیوشن تھا جس میں کنٹریبیوٹ کیا ژان زیکس روسو نے، ان کا جو آئیڈیالوجی تھی وہ کہتے تھے کہ دیر مسٹ بی لبرٹی، فرٹرنیٹی اینڈ ایکولیٹی ان اسٹیٹ، یعنی ہر کسی کو ہر ایک عام آدمی کو جو ہے نا یہ تینوں رائٹ ہونے چاہیے۔ اس جو ژان زیکس روسو کی مشہور کوٹیشن ہے وہ ہے مین از بورن فری اینڈ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ مطلب کہ جو اس کے یہ پیدا تو فری ہوا تھا، مگر جو گورنمنٹ ہے جو اس وقت کی مونارکی تھی اس نے اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی اس کا
اس کا کہنا تھا کہ ہر ایک کے پاس لبرٹی ہونی چاہیے. لبرٹی, واٹ از لبرٹی؟ لبرٹی فریڈم ٹو ڈو ایوری تھنگ وچ انجسٹ ٹو نو ون ایلس. یعنی کہ آپ کے پاس کچھ کرنے یا کچھ کہنے کی جو ہے نا طاقت ہو یا ول ہو, مگر اس سے آپ کسی کی دل آزاری یا اس کا جو ہے نا نقصان نہ کریں. تو ابو آل آئیڈیالوجیز دیر ور بیسک فاؤنڈیشن آف فرینچ ریولیوشن, وہ یہی تھے کہ 3: ایکولیٹی, لبرٹی اینڈ فرٹرنیٹی. اب یہ تو ہو گیا فرینچ ریولیوشن کا پس منظر کہ اس وقت کے حالات کیا تھے, یا اس سے ایک صدی پہلے حالات کیا تھے 17ویں سینچری میں. تو اب ہم بیسیکلی بات کریں گے فرینچ ریولیوشن کی. تو بیسیکلی فرینچ ریولیوشن جو اس وقت کی ہیرارکی تھی, جسے ہم نے پہلے بھی کہا, اس میں جو ہے نا 3 ڈویژن تھی. کون کون سی؟ نوبلٹی, کلرجی اینڈ پیزنٹ. تو اس وقت کی جو نوبلٹی تھی وہ کوئی نوبلٹی اینڈ کلرجی کوئی ٹیکس نہیں دیتے تھے, اور ان کی جو پاپولیشن تھی وہ تھی 2%, اور جو پیزنٹ تھے وہ تقریباً سارا کا سارا جو ٹیکس وصول کیا جاتا وہ انہی سے کیا جاتا, اور ان کی پاپولیشن تھی بیسیکلی وہ تھی 98%. تو ٹائل کہا جاتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس کو, وہ جو ٹائل اس کو کہتے ہیں جو گورنمنٹ کو دی جاتی تھی, جو بادشاہ کو یا مونارکی کو دی جاتی تھی. اور ٹائل کہا جاتا ہے جو وہ ریلیجس ٹیکس تھی, جو وہ کلرجی کو دیتے تھے. تو بیسیکلی جو عام آدمی تھا اس کو 2 طرح کی ٹیکس دینی تھی, ایک ڈائریکٹ ٹیکس جسے ہم ٹائل کہتے ہیں, اور دوسری ٹائل تھی جو ریلیجس ٹیکس تھی. یہ 10% تھی ایگریکلچر پہ جتنا بھی پروڈیوس ہوتا تھا. فار ایگزامپل اگر آپ اس سے 1 لاکھ کماتے ہیں تو آپ 10,000 جو ہے نا کلرجی کو دینے ہوں گے. اور یہ جو ہے نا دونوں کی طرف سے وصول کیا تھا. کن دونوں کے طرف سے وصول کیا تھا؟ نوبلٹی اور کلرجی. یہ دونوں ٹیکس وصول کرتے تھے مگر دیتے نہیں تھے. اگر دیتے بھی تھے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا مونارکی ہم کہہ لیں یا نوبلٹی وہ 1% ٹیکس دیتی تھی, اور جو کلرجی تھی وہ 2% ٹیکس دیتی تھی. مگر جو زیادہ سے زیادہ ٹیکس تھی وہ کن سے لی جاتی تھی؟ وہ عام آدمی یعنی پیزنٹری سے ٹیکس لی جاتی تھی. اور جو اس وقت کی جو ہم کہہ لیں کہ جو سسٹم چلتا تھا وہ بیسیکلی 3 اسٹیٹس تھی اس وقت. 3 اسٹیٹس کون کون سی تھی؟ ایک تھی نوبلٹی, کلرجی اور پیزنٹری. تو بیسیکلی اگر کوئی بھی بل پاس کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے جو نا میجارٹی درکار ہوتی تھی, 3 ووٹ درکار. ٹوٹل میں 3 ووٹ تھے. نوبلٹی میں 300 آدمی تھے مگر کلیکٹیو 1 ووٹ تھا. کلرجی کے بھی 300 آدمی تھے مگر کلیکٹیو 1 ووٹ تھا. اور پیزنٹری کے 600 آدمی تھے. اس پیزنٹری میں ہم کہہ لیں کہ پارلیمنٹ میں ان کی جو پیزنٹری تھی وہ 600 آدمیوں پر 600 ہیڈس پر مشتمل تھی, مگر ان کے پاس بھی 1 کلیکٹیو ووٹ تھا. تو بیسیکلی اگر کوئی بھی بل پاس کروانا ہو تو بیسیکلی وہ اس میں جو 2 تھے وہ ایک ساتھ ہو جاتے تھے, اور 1 جو تھا وہ الگ ہو جاتا تھا. تو بیسیکلی جو اس وقت جو عام آدمی کے حق میں جو بل پیش کرنا تھا وہ اس کو پاس کروانا تھا وہ انتہائی مشکل تھا, کیونکہ جو گٹھ جوڑ ہوتا تھا وہ نوبلٹی اور کلرجی کا گٹھ جوڑ ہوتا تھا. اگر کوئی بھی ایسا بل جو پیزنٹری کہتی تھی کہ یہ بل پاس کرو تو اس کی جو بل وہ بل بیسیکلی ریجیکٹ ہوتا تھا, کیونکہ اس میں جو ووٹ تھے وہ صرف 3 ووٹ تھے. تو گٹھ جوڑ ہونے کی وجہ سے وہ پاس نہیں ہو پاتا تھا. تو اسی وجہ سے پھر ہمیں آگے چل کے کیوس نظر آتا ہے, کیونکہ جو بھی بل پاس ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہ بل پاس ہوتا ہے جو کلرجی اور نوبلٹی کے فیور میں ہوتا ہے, اور وہ بل جو پیزنٹری کے فیور میں ہوتا ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس وقت کے حالات جو تھے وہ کافی خراب تھے بیسیکلی اکنامکلی, کیونکہ 7 ایئرس وار چل رہی تھی انگلینڈ اور فرانس کے بیچ میں, اور فرانس بینکرپٹ ہو گیا تھا اور اس کے جو قرضے تھے وہ بڑھ گئے تھے. تو اس کے دوران جو ان کا کنگ تھا وہ تھا کنگ لوئس دی 16. وہ جب اس نے تخت سنبھالا تب وہ 20 سال کی عمر کا تھا, اور اس وقت جو اس کا وقت تھا اس میں فیمائن بھی تھی. اس وقت میں فیمائن جو عام ہوتی تھی تقریباً, تو اس وجہ سے ایک گرین پولیس بھی اس وقت تھی. بیسیکلی گرین پولیس کیا ہوتی تھی؟ گرین پولیس ایسے ہوتی تھی اگر کہیں پہ بھی فیمین آتی تھی تو جو گرین پولیس ہوتی تھی تو جہاں پہ گرین زیادہ پروڈیوس تھا تو وہ اس علاقے سے لے کر فیمائن والے علاقے میں پہنچاتی تھی. جب لوئس دی 16 کنگ بنا تو اس نے اپنا ایک فائننس منسٹر جو مقرر کیا تھا وہ بیسیکلی رابرٹ جیکبس ٹرگو تھا. وہ ون آف دی کلوز فرینڈس آف ایڈم سمتھ. وہ ایڈم سمتھ کا ایک کلوز فرینڈ تھا. تو جو اس کا جو نظریہ تھا وہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیپٹلزم سے ملتا جلتا تھا, کیونکہ وہ ایڈم سمتھ کا دوست تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں. اس نے سپٹمبر 1774 میں نیو ریفارمز جو ہے نا اس نے کہا کہ ایک نئے قانون بنائے جائیں. اس کو بیسیکلی ہم بلیک
فارم لاز بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اگینسٹ تھا پیزنٹری کے لیے، جو عام آدمی تھے ان کی فیور میں نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جو ہے نا اس سے پہلے گرین پولیس ہوتی تھی وہ ہورڈنگ نہیں کرنے دیتی تھی، مگر اس نے جو ہے نا نیو فارم لاز جو پاس کروائے اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے نا گرین جو ہے ہورڈنگ کی جا سکتی ہے۔ تو بیسیکلی پھر جو اس وقت کی نوبلٹی تھی، جو امیر طبقہ تھا، اس نے گرین ہورڈنگ کیا، اور اس کی رزلٹ سے کیا ہوا، اس کے نتیجے میں ہوا کہ انفلیشن بڑھ گئی، اور انفلیشن اتنی بڑھ گئی کہ عام آدمی جو روٹی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ تو پھر آگے چل کے ایک سال اس کے بعد میں اپریل اور مئی میں 1775 میں رائٹس ہوئے، کیا جس کو ہم دا فلاور وار بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت آٹا اتنا مہنگا ہو گیا تھا کیونکہ عام آدمی روٹی بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ پھر رائٹس ہو گئے، خاص کر کے پیرس میں جو کیپٹل تھا، پیرس میں دنگے ہوئے، لوگوں نے جو ہے نا پھر کیوس کی حالت ہو گئی تھی، انریسٹ ہو گئی تھی۔ یہ سارا کا سارا جو ہوا تھا یہ بیسیکل انفلیشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو وہ ہوا تو اس کو جو ہے نا بیسیکلی پھر اس نے کہا کہ یہ انتہائی غلط ہوا ہے، ٹرگو نے کہا تھا۔ تو ٹرگو نے کیا کہا، ٹرگو نے کہا کہ جو ہے نا ہمیں ٹیکسیشن کرنی چاہیے نوبلٹی اور کلرجی پہ۔ تو اب اس نے ایسا کہا تو اس وجہ سے جو ہے نا نوبلٹی اور کلرجی ناراض ہوئے، اور پھر ٹرگو کو ریموو کر دیا گیا نوبلٹی اور کلرجی کی طرف سے 1776 میں، کیونکہ وہ اس نے ہم پہ ٹیکس لگانے کا کیوں کہا، اس وجہ سے اس کو ریموو کر دیا گیا اپنی جاب سے۔ تو پھر 1776 میں سیم ایئر میں ہی یو ایس میں انڈیپینڈنٹ بھی حاصل کی تھی۔ صحیح ہے، یہ بھی ہم ایسے ہی بتا رہے ہیں ایک ایکسٹرا پوائنٹ، کیونکہ ہم کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ جو اس کی ہیلپ کی تھی اگینسٹ برٹش، کیونکہ برٹش جو ہے وہ فرانس کا دشمن تھا، تو اس لیے جو ہے نا 1776 میں فرینچ نے یو ایس کی مدد کی تھی انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے۔ پھر ہمیں جو ہے نا جیسے اینگلو فرینچ وارس بھی تھی انگلینڈ اور فرینچ کے بیچ میں 1778 سے لے کے 1783 تک، اور اس کی وجہ سے نا فرانس کا جو ڈیٹ تھا وہ کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے ٹیکسز بڑھائے ایک عام آدمی پہ، پیزنٹری پہ، انفلیشن زیادہ ہوئی ان جنگوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک جنگیں چل رہی تھی تو ان کو بارود خریدنا تھا یا دوسرے آرٹلری خریدنی تھی، تو وہ جو پیسہ جنریٹ کرنا تھا وہ بیسیکلی ٹیکسیشن کی وجہ سے کرنا تھا۔ تو ٹیکسیشن کس پہ ہوئی، عام آدمی پہ ٹیکسیشن ہوئی، تو ان کا جو ہے نا اور انفلیشن بھی ہوئی، اور اس کے وجہ سے ان امپلائمنٹ بھی آئی۔ یہاں تک جو ہے ایسا ہی تھا، اور اس کے باوجود حالانکہ فرانس جو تھا وہ ڈیٹ میں تھا، اس کے باوجود جو کنگ لوئس تھا اس نے پیلس آف ورسلیز جو ہے نا وہ بنوانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جو ہے نا اس کی جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی لگژریس کائنڈ آف لائف وہ گزارنا چاہتا تھا۔ اور اس کی جو بیوی تھی وہ بھی کوئین میری اینٹونیٹ، وہ بھی نا موسٹ ایکسٹراویجنٹ اور لیوش پرسن تھی ہسٹری میں۔ اگر آپ ابھی سرچ کریں گے تو شی از آلسو ون آف دی موسٹ ایکسٹراویجنٹ پرسن اور لیوش پرسن ان دا ہسٹری، آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو بھی آئے گا۔ تو ان دونوں یعنی بادشاہ اور رانی دونوں کی جو ہے نا لائف اسٹینڈرڈ کو دیکھ کے ایک عام جو پبلک تھی اس میں جو ہے نا ایک جو ہے نا غصے کی لہر چھا گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ بھوک سے مر رہے ہیں، اور ہمارا جو بادشاہ ہے اور جو ہماری جو ہے نا رانی ہے یا کوئین ہے وہ ایک مطلب اسٹینڈرڈ، ایک لگژریس اور لیوش لائف گزار رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کافی اینگر تھی، صرف جو ہے نا ایک ڈائریکشن چاہیے تھا، ایک اسپارک چاہیے تھی ریولیوشن کو آنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے بھی پھر جو ہے یہ بھی ایک کاز تھا فرینچ ریولیوشن ہونے کا، اور فرینچ ریولیوشن کا جو موٹو تھا وہ لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ فرٹرنیٹی تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اور جب انہوں نے جیسے کہ ہم نے کہا کہ ان کو ٹرگو کو جو ہے نا وہ کلرجی اور نوبلٹی نے اس وجہ سے ہٹایا کیونکہ وہ نوبلٹی اور کلرجی پہ ٹیکس لگانے کا اس نے جو ہے نا آئیڈیا دیا تھا۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا چارلس الیگزینڈر دی کیٹنون کو جو ہے نا نیا فائنانس منسٹر لگایا، مگر اس نے بھی پھر سیم آئیڈیا دیا کہ ہم ایسے جو ہے نا انفلیشن پہ کنٹرول نہیں کر سکتے جب تک ہم کلرجی اور نوبلٹی پہ ٹیکس نہ لگائیں۔ تو سیم آئیڈیا دینے کی وجہ سے پھر اس کو بھی جو ہے نا وہ انہوں نے جاب سے نکال دیا، کہ کیونکہ وہ بیسیکلی کہتی تھی کہ ہم کوئی ٹیکس نہ دے، جو سارا کا سارا ٹیکس دے وہ پیزنٹری دے۔ حالات جو خراب ہونے کی وجہ سے پھر جو نا اس ٹائم کا کنگ تھا کنگ لوئی، تو اس نے جو نا سمن کیا تھا اسٹیٹس جنرل کو، بیسیکلی جو گورنمنٹ
لائک ایک باڈی تھی. بیسیکلی اس ٹائم گورنمنٹ تو کوئی تھی نہیں جو پورا کا پورا کنٹرول ہوتا تھا یا پاور ہوتا تھا, وہ تو بادشاہ کے پاس تھا, مگر ایک گورنمنٹ کہہ لیں, ایک گورنمنٹ لائک کہہ لیں, جو اس وقت کی جو باڈی تھی وہ اسٹیٹس جنرل تھی. تو اس میں جو 3 جو ہے نا ریپرزنٹیٹیو تھے, کون سے, نوبلٹی, کلرجی اینڈ پیزنٹری. تو جو نا اسٹیٹس جنرل لاسٹ ٹائم جو بلائی گئی تھی اس ٹائم, تو وہ تھا 16th سینچری میں, یعنی 1614 1614 میں بلائی گئی تھی. اور اس کے بعد تقریباً 175 سال کے بعد ہی جو ہے نا پھر دوبارہ بلائی گئی, وہ 5 مئی 1789 کو بلائی گئی تھی. تو بیسیکلی اس نے بادشاہ نے کہا کہ کچھ حالات پہ کنٹرول کیا جائے, تو پھر اس نے یہ اسٹیٹس جنرل بلایا, مگر اس میں جو ہے نا جو بھی بل ہوتا تھا وہ پاس نہیں ہو جاتا تھا, کیونکہ جو کلرجی تھی اور نوبلٹی تھی وہ آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اس بل کو ناکام کر دیتی تھی. تو پھر جو ہے نا الیکشن جو ہوتے تھے وہ فیل ہو جاتے تھے, کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک ووٹ تھا, تو 2 ووٹ کلرجی اور نوبلٹی کے ملتے تھے, تو وہ اس کو ڈینائی کر دیتے تھے, ریجیکٹ کر دیتے تھے, تو کوئی بھی بل پاس نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے تنگ آ کر پھر 3rd اسٹیٹ نے اپنی ایک اور گورنمنٹ بنا لی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی خود کی گورنمنٹ بنائیں گے. تو انہوں نے پھر ایک ٹینس کورٹ, اس پارلیمنٹ کے قریب ہی ایک ٹینس کورٹ تھا, ٹینس کا گراؤنڈ تھا پھر جو خالی پڑا ہوا تھا, پھر وہ سارے کے سارے جو پیزنٹری کے جو 3rd اسٹیٹ کے ممبر تھے وہ وہاں گئے, اور انہوں نے ایک اوتھ لیا کہ ہم جو ہے نا تب تک ہم بادشاہ کے ساتھ جو ہے نا اپنا ہاتھ نہیں ملائیں گے جب تک کہ بادشاہ ایک نیا کانسٹیٹیوشن نہ بنائے, یعنی ایک نیا جو ہے نا نیشنل کانسٹیٹیوشن وجود میں نہ آئے. تو پھر انہوں نے اوتھ لیا 17 جون 1789 کو. اسے ڈکلیریشن آف نیشنل اسمبلی بھی کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی جو ہے نا بادشاہ پریشان ہو گیا تھا, کیونکہ وہ جو ہے نا عام آدمیوں کی پاور نہیں کھونا چاہتا تھا. تو کنگ لوئس نے پھر ایکنالج کیا نیشنل اسمبلی کو, کہہ کے آج کے جو ہے نا بعد یہی نیشنل اسمبلی ہوگی اور یہی جو ہے نا گورنمنٹ ہوگی. تو اس نے یہ 27 جون 1789 کو اس کو ایکنالج کیا, اس کو قبول کیا. تو اس وقت جو بادشاہ تھا وہ جو ہے نا وہ بیچ میں بیٹھتا تھا, اور جو 3rd اسٹیٹ تھی وہ لیفٹ سائڈ میں بیٹھتی تھی, اور جو کلرجی تھے اور نوبلٹی وہ رائٹ سائڈ میں بیٹھتے تھے. تو بیسیکلی جو رائٹ اور لیفٹ ونگ کا کانسیپٹ تھا وہ بھی فرینچ ریولیوشن سے ہی ملتا ہے, کہ جو لیفٹسٹ ہوتے ہیں وہ لیفٹسٹ کو لیفٹسٹ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ جو اس وقت کی 3rd اسٹیٹ تھی وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتی تھی, اور جو کلرجی اور نوبلٹی تھی وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھتی تھی. اسی وجہ سے ہمیں لیفٹ اور رائٹ ونگ کا کانسیپٹ ملتا ہے. اور جو لیفٹ ونگ کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تھی ایکولیٹی, لبرٹی اور فرٹرنیٹی, اور جو رائٹ ونگ کی آئیڈیالوجی تھی وہ ٹریڈیشنلزم یا کنزرویٹزم ہوتی تھی, ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. 14 جولائی 1789 کو ایک افواہ پھیلی کہ جو ہے نا بادشاہ کے پاور جو ہے نا وہ اتنی نہیں تھے, تو اس نے کہا, ایک افواہ پھیلی کہ بادشاہ جو ہے نا پیرس پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے جو عام آدمی تھے, پھر جو فلاسفر بھی تھے جس میں کچھ جو ہے نا بند تھے اس بیستائل فورٹ میں, بیسیکلی بیستائل فورٹ میں آرٹلری بھی تھی اور جو ہے نا وہاں پہ بارود بھی تھا. تو عام آدمیوں نے کہا کہ ہم وہ جو ہے نا ان سے چھین کر ہم جو ہے نا بادشاہ کی فورسز کا مقابلہ کریں گے. تو 14 جولائی 1789 کو عام عوام نے جو ہے نا بیستائل فورٹ پہ اٹیک کیا, اور وولٹیئر کو جو اس وقت کا فلاسفر تھا اس کو بھی آزاد کروایا, اور جو آرٹلری تھی اس کو بھی اس نے جو ہے نا چھین لیا, اس جو فورسز تھی وہاں پہ. تو اس وجہ سے جو ہے نا 14 جولائی کو نیشنل ڈے آف فرانس بھی منایا جاتا ہے. پھر 26 اگست 1789 کو ڈکلیریشن آف رائٹس آف مین اینڈ آف سٹیزن واز اڈاپٹیڈ, جس میں 17 آرٹیکل تھے, جس کی بنیاد تھی ایکولیٹی, لبرٹی اینڈ فرٹرنیٹی, مگر اس کو کنگ لوئس نے ریفیوز کیا سائن کرنے سے. تو پھر بیسیکلی کیا ہوا, کیونکہ 5 اکتوبر 1789 کو ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا عورتوں نے ایک مارچ کیا جو پیرس سے لے کے ورسلیز کے محل تک تھا, جس کو مارچ آف ورسلیز بھی کہتے ہیں. بیسیکلی 13 کلومیٹر کا جو ڈسٹنس تھا وہ ان عورتوں نے چل کے طے کیا,
اور وہ چل کے سارے کی ساری جو ہے نا محل میں چلی گئی. تو جب ان عورتوں کو جب انٹر ہوتے ہوئے کنگ لوئی اور کوئین میری انٹونیٹ نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی، اور اس کی وجہ سے اس گھبراہٹ کی وجہ سے اور ان کی اتنی تعداد دیکھنے کی وجہ سے پھر کنگ کو جو ہے نا اس ڈاکیومنٹ پہ سائن کرنا پڑی. اور اسی کی وجہ سے جو ہے ہمیں عورتوں کے حقوق کی بھی عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے بھی ہمیں ملتا ہے. جیسے کہ 15 سپٹمبر 1789 کو اولمپے دی گوگز نے جو ایک فرینچ ایکٹیوسٹ اور فیمنسٹ تھی، اس نے ایک پبلش کیا تھا ڈکلیریشن آف رائٹس آف ویمن اینڈ فیمیل سٹیزن. ویسے تو ان کو رائٹ نہیں ملے تھے، وہ تو ورلڈ وار 1 کے بعد ہی ملے تھے، مگر اس وقت بھی ہمیں ملتا ہے کہ جو نا فیمنسٹ ایکٹیویزم تھا. پھر جو ہے نا سال 1791 میں الیکشنز بلوائی گئی، اور الیکشنز کی وجہ سے جو ہے نا مونارکی کو جو ہے نا کمپلیٹلی ختم کیا گیا. پہلے جو تھا وہ مونارکی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی تھی، مگر 1791 کی الیکشن کے بعد جو ہے نا مونارکی کمپلیٹلی ختم کی گئی. 1792 میں کمپلیٹلی ختم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے نا کنگ اور کوئین کو الزامات کی وجہ سے جو ہے نا پھر ان کا ٹرائل چلایا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، مگر اسی کے تھوڑے عرصے بعد ان کو جو موت کی سزا دی گئی گلوٹن کی وجہ سے. بیسیکلی اس وقت پھانسی نہیں تھی، گلوٹن تھا. گلوٹن بیسیکلی ایک مشین تھی جس کو آدمی کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر اور ایک بڑا سا بلیڈ اس پہ چلایا جاتا تھا، تو ان کی جو ہے نا وہ سر دھڑ سے الگ کیا جاتا تھا. وہ بیسیکلی میکسیملین روبرٹس کے دوارا بنائی گئی تھی. تو بیسیکلی یہ جو پیریڈ تھا 1791 سے لے کے 1795 تک، اس کو ہم رین آف ٹیرر بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے نا تھاؤزنڈ آف انوسنٹ پیپل جو ہے نا وہ مارے گئے تھے. کیونکہ بیسیکلی روبرٹس اسپیئر یہ سوچتا تھا کیونکہ ہم نے جو مونارکی ختم کی ہے تو اس وجہ سے دوسرے ملکوں پہ بھی اثر پڑے گا، اور وہ جو ہے نا وہ کیونکہ مونارکیز ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ کمپلیٹ جو نا فرانس واپس مونارکی ہو جائے، کیونکہ اگر فرانس مونارکی نہیں ہوگا، فرانس میں جو ہے نا ایکوالٹی، لبرٹی اور فرٹرنیٹی کے سلوگنس لگیں گے تو پھر وہ ہمارے ملکوں میں بھی آئیں گے. تو رابرٹس اسپیئر یہ چاہتا تھا کہ جو دوسرے ہمارے پڑوسی ملک ہیں وہ کنسپائریز کر کے ہمارے جو ہے نا ریولیوشن کو ختم کرنا چاہیں گے. تو اس وجہ سے جس کسی پہ بھی صرف شک کی بنیاد پہ جس کسی پہ بھی شک ہوتا تھا تو وہ جو ہے نا وہ ان جو ہے نا میکسیملین روبسپیئر پھر جو اس کا گروپ تھا وہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پہ اس کو مروا دیتے تھے گلوٹن کے ذریعے. تو اسی لیے اس کو جو ہے نا رین آف ٹیرر بھی کہا جاتا ہے. پھر جو ہے نا اس کے بعد 1799 میں 1799 میں نیپولن بوناپارٹ جو ہے وہ فرانس میں کنٹرول اوور کرتے ہیں. پھر وہ ایک کنسلٹ بھی بنتے ہیں خود. پھر آگے چل کے وہ پھر اپنے آپ کو، کیونکہ وہ ایک ملٹری جنرل تھا، اس نے جو ہے نا حالانکہ ریولیوشن آ گیا تھا مگر پھر بھی فرانس میں کیوس تھا، جو ہے نا اکنامک اور سوشل انسٹیبلٹی تھی. تو اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کے لیے نیپولن بوناپارٹ کو لوگ جو ہے نا مسیحا سمجھتے تھے، ہم ایسے کہہ سکتے تھے. پھر اس کی انفلوئنس تھی تو پھر اس نے جو ہے نا ایک بل پاس کروایا، جسے اس بل کو پاس کروایا گیا جس میں 98% لوگوں نے جو ہے نا نیپولن کو اپنا ایمپرر ماننے کے لیے تسلیم کیا کہ یہ نیپولن ہمارا ایمپرر بن سکتا ہے. تو پھر نیپولن واپسی میں جو ہے نا ہم ایسے کہہ سکتے فرانس واپسی میں ایک جو ہے نا مونارکی بن گیا. بیسیکلی ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیل ہو گیا، کیونکہ اس کے جو آئیڈیاز تھے ایکوالٹی اور لبرٹی اور فرٹرنیٹی کے وہ ابھی زندہ تھی، اور اس میں تھوڑی سی ڈیموکریسی تھی. یعنی جیسے ایسے نہیں تھا نیپولن ایسے نہیں تھا جیسے کنگ لوئس تھا. نیپولن جو ہے نا ایک ون آف دی گریٹسٹ لیڈر اور ملٹری جنرل تھا. تو اس نے پھر اس کی جو ہے نا پیریڈ میں کافی ساری چینجز آئی. تو یہ تھا دوستو فرینچ ریولیوشن. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا. میں نے پوری کوشش کی آپ کو سمجھانے میں. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے بائے.